नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर मौसूल हो रही है ईरान जंग के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है और हम ये डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्तों से, ये डिबेट जारी है कि अब जो इजराइल हमला करने जा रहा है वो किस नौयत का हमला होगा, किस तरह की ये जंग होगी। यानी पिछली जंग में हमने एक पैटर्न देखा है कि असैसिनेशंस की गई और उसके बाद जब वो अटैक्स हुए। तो इस बार इजराइल की तैयारी क्या है, इस बार इजराइल का वॉर प्लान क्या है। तो अब उस हवाले से अब तक की बड़ी गैर मामूली खबर आ रही है। अमेरिका ने यह कहा है कि उसने मिडिल ईस्ट में पहली बार मैसिव ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं और ये ड्रोन्स है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और ये ईरान पर लॉन्च किए जाएंगे वेरी सून। और अमेरिका ने साथ ये कहा है कि इन ड्रोन्स के डिप्लॉय करने के बाद ईरान का गेम ओवर हो चुका है। ये अमेरिका का दावा और अमेरिका की धमकी है कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है। इन ड्रोन्स के डिप्लॉय करने के बाद ईरान जो है वो इन ड्रोन्स का सामना नहीं कर सकता है। और इसमें अहम बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये जैसे ईरान के शहीद ड्रोन्स हैं उससे मिलते जुलते ड्रोन्स हैं जो अमेरिका ने बनाए हैं। और यहां पर एक आलमी मंजरनामे पर इससे और वॉरफेयर के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आई है कि अमेरिका जैसी ताकत और इजराइल जैसी ताकत जिसके पास दुनिया के बेहतरीन जेट्स हैं वो अब उन पर रिलाय नहीं कर रहे हैं बल्कि वो भी ड्रोन्स पर शिफ्ट हो गए हैं। यानी जो हिजबुल्लाह और ईरान ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका भी वहां पर अब शिफ्ट हो रहा है। उसको अपने F-35 पर बिलीव नहीं है वो, यानी किस बुनियाद पर कह रहा है कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है? अपने जेट्स टेक्नोलॉजी इस बुनियाद पर नहीं, ड्रोन्स की बुनियाद के ऊपर कह रहा है जो ऑलरेडी ईरान। और वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बनाए ही ईरान की तर्ज के ड्रोन्स हैं और लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जो ईरान का एयर डिफेंस है वो इसको फेस नहीं कर सकता। बहुत जल्द जब ईरान पर हमला कर दिया जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे और इसमें ऐसा होगा कि बहुत कम होगा कि इजरायली जो जेट्स हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हों, बल्कि असल में इस बार जब वो ड्रोन्स ही भेजे जाएंगे। तो इस पर अब ईरान क्या सामना कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, कहते हैं ईरान का जब वो गेम ओवर हो चुका है। बहरहाल देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी बड़ी गैर मामूली। अब देखें कितनी खौफनाक जंग होने जा रही है। वो एक मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि उसका गेम ओवर हो चुका है और वो ईरान है। तो कितनी खौफनाक जंग होगी और कितने हजारों की तादाद में ड्रोन्स इधर से उधर जा रहे हैं और इससे कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज खुदा न खास्ता होने का खदशा है। तो कितनी ये हॉरिफिक वॉर जब वो होने जा रही है और वो इससे बिल्कुल आप देखें कोई मुज़ाकरात कोई अमन की वो उसके लिए तैयार नहीं और ईरान पर वो हमला करने के लिए इस हद तक जा चुके हैं। अच्छा जी, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि गजा से भी बड़ी सेंसिटिव खबर सामने आ रही है। हम जानते हैं कि गजा का सीज फायर जब वो पहले दिन से इंप्लीमेंट नहीं हुआ और नेतन्याहू जब वो मुसलसल इसमें है कि जो अग्रेशन है उसको बढ़ाया जाए और सूरत हाल को 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, अब इस वक्त ये खबर है कि इजराइल ने ये कहा है कि रफा की एक टनल से एक गनमैन आया है और उसने हमारे फौजियों के ऊपर अटैक किया है और ये हमास का था, इसलिए हम गजा पर हमला करने जा रहे हैं। गजा पर वेव्स ऑफ अटैक्स जब वो अगले आने वाले घंटों के अंदर हो सकता है इस वीडियो के दरमियान जब वो लॉन्च कर दिए जाए, जिसमें यानी कि मजीद इनोसेंट सिविलियंस, औरतें, बच्चे, उनके शहीद होने के खतरात हैं। क्योंकि अगर इजराइल ये अटैक करेगा तो ज़ाहिर वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाएगा। तो ये सब कुछ एक बार फिर रीजन और दुनिया की आंखों के सामने होने जा रहा है। और आपको याद है कोई 8-10 दिन कबल भी एक ऐसा 24 घंटे उसमें आए थे जिसमें इजराइल ने 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज गजा में कर दी थी। तो एक बार फिर वो उसी नौयत का बड़ा हमला गजा पर करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक है रीजन के लिए कि वो इजराइल को ये बार बार अलाउ कर रहा है। और रीजन की सबसे बड़ी गलती यह है कि जब वो डेली अटैक्स अलाउ करता रहता है तो फिर इजराइल दरमियान में वो सीज फायर भी तोड़ देता है, वो हमले भी बढ़ा देता है। यानी बुज़दिली का नतीजा सिर्फ यह है कि मजीद मासूम लोग जब वो मारे जा रहे हैं और रीजन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ सका है। और तो और साथ सीरिया से भी खबर है। सीरिया पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स जब वो लॉन्च की हैं। सीरिया की स्टेबिलिटी इस वक्त दाव पर है। बेतेजीन जहां पर इजरायली फौज घुसी थी वहां पर जब एयर स्ट्राइक्स इजराइल की जानब से लॉन्च की गई हैं तो ये तमाम खौफनाक तरीन जो सूरत हाल में बनती हुई नजर आ रही है। और जैसे दिसंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा डेंजरस डेवलपमेंट्स लेकर आएगा, तो वो आपके साथ जो वो शेयर करते हैं। सबसे पहले ड्रोन से जो खबर आ रही है, कमकीजी ड्रोन्स यानी जिनको वन वे ड्रोन्स कहा जाता है, अमेरिका ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए हैं। और ये एक इस बात का भी बहुत बड़ा इजहार है कि कैसे
امریکہ یعنی دیکھیں ایلون مسک جیسا کہ ہے وہ F-35 کو اچھا اکوپمنٹ نہیں سمجھتا ہے. ایلون مسک بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ جیسے چائنا جو ہے وہ زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے ڈرونز کی, اور ایک بار خود ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ مجھے ایران کے شہید ڈرونز بہت پسند ہیں اور ہمیں اس جیسے چیپ ڈرونز ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یعنی یہ امریکہ کی جانب سے اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی مہنگی ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے رہ گئی ہے, اور جو ٹیکنالوجی چائنا استعمال کر رہا ہے, جو ایران استعمال کر رہا ہے, جو رشیا یوکرین میں استعمال کر رہا ہے, وہ بھی یہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں, تو وہ آگے نکل گئی ہے. تو اس لیے اب وہ بھی ڈرونز کے اوپر شفٹ جو وہ ہو رہے ہیں. تو پہلی بار یعنی مڈل ایسٹ میں دیکھیں ان کے پاس جیٹس ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, باقی ساری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ غالب ہیں. تو اب پہلی بار وہ ڈرونز کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں, اور ون وے ڈرونز بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ڈپلائے کر دیے ہیں, اور وہ ایران پر بہت جلدی حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور امریکہ کے مطابق اس کو ایران فیس نہیں کر سکتا ہے, اور ایران جب تباہ ہو جائے گا ان حملوں کے بعد. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے پینٹاگن ڈپلائز نیو کمکیزی ڈرونز کاپیڈ فرام ایرانین ڈیزائن. یہ چیپ ڈرونز ہیں دیٹ از سملر ٹو تہران شہید ڈرون, ٹھیک ہے نا, اس سے ملتا جلتا ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے یو ایس ڈپلائز فرسٹ سوسائڈ ڈرون فلیٹ reportedly reverse engineered from the captured Iranian models. یعنی اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ جو شہید ڈرون ہے ایران کا, اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے, یہ مطلب ہوتا ہے ایران بہت سارے ایسے ڈرونز بناتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو بیروت کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اس میں ایک بومب 8 میں سے ایک نہیں ایکسپلوڈ ہوا, تو امریکہ بیروت کے اوپر, لیبنان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ بوم ان کو واپس کیا جائے, اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ اس کی سینسٹیو ٹیکنالوجی رشیا اور ایران کے ہاتھ میں لگ جائے. تو بہرحال اس کی ریورس انجینئرنگ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے بنائی, سو وہ ٹھیک ہے بنائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے اعتراف ہے ایران کی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی کو تسلیم کرنے کا, کہ یہ تو ایران کو بنانے تھے نا بھئی, ایران چائنا کے اکوپمنٹ کی ریورس انجن کرے, یا رشیا کی کرے, یا امریکہ کی کرے, یا اسرائیل کی کرے, تو سمجھ آتی ہے. امریکہ ایرانین ڈرونز کی ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے, تو پہلے تو چلو یہ بات تو انہوں نے مان لی کہ ایران ان سے آگے ہے, ایران کی سپریورٹی کو چلو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے مانا ہے, یہ چلو یہ ثبوت تو ہے. اچھا ایک اور میڈیا دیکھیں یو ایس ڈپلائز شہید 136 کلونز, یعنی اس جیسے to Middle East as a warning to Iran. CENTCOM unveils a Middle East drone task force boosted by Pentagon. یہ آپ کو یاد ہے یو ایس وار سیکٹری کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے اٹیکس مڈل ایسٹ میں کرنے جا رہے ہیں. تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو اصل انتظار کیا جا رہا تھا وہ ان ڈرونز کا تھا, یعنی اب کی جنگ جو وہ ایران سے لڑنے جا رہے ہیں وہ F-35 سے نہیں لڑنے جا رہے. F-35 تو ہوگا, لیکن جیسے ان کو گھمنڈ تھا کہ F-35 کے سامنے ایران نہیں ٹک سکتا, اب وہ F-35 پر نہیں بلکہ انہیں ڈرونز پر شفٹ ہو رہے ہیں جو ایران کے ہیں, اور ایرانی کے ڈرونز کو ریورس انجینئر کیا. پینٹاگن لانچ فرسٹ کمکیزی ڈرون سکواڈرن ان دا مڈل ایسٹ, یعنی یہ بہت بڑا شفٹ ہے نا, اور ظاہر ہے کہ پھر گلف بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا, باقی ملک بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ خود امریکہ ان جیٹ سے ادھر شفٹ ہو رہا ہے. جیٹ ضروری ہیں لیکن ڈرون ان کو سرپاس کر رہے ہیں. یوکرین میں بھی جو بہت بڑی شکست ہوئی ہے, رشیا کو جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے اور ویسٹ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ رشیا نے ڈرونز استعمال کیے وہاں پر, اور انہوں نے بہت یعنی نقشہ بدل کے رکھ دیا جنگ کا. تو یو ایس لانچز ون وے اٹیک ڈرون فورس ان دا مڈل ایسٹ. تو ڈرونز میں ترکی بہت آگے ہے, ایران بہت آگے, اور اس سے بڑھ کر ظاہر چائنا بڑی پاور ہے. تو چائنا اس وقت ڈرونز میں سب سے آگے ہے, دنیا میں چائنا ڈرونز میں سب سے آگے ہے. اور چائنا نے تو ڈرون کیریئر بھی بنا رکھا ہے, یعنی مثال کے طور پر اس سے رینج بہت بڑھ جاتی ہے کہ بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ ایک بڑے اس ڈرون کے اندر, یا اس کو پلین کہہ لیں وٹ ایور, ڈرون کیریئر جس کو, اس میں بہت سارے ڈرونز لے جا کر 1000 کلومیٹر, 2000 کلومیٹر یا 3000 کلومیٹر وہاں سے جا کر لانچ کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے ان کی رینج اور بڑھ جائے گی. مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں سے 3000 کلومیٹر دور جا کر ڈرون لانچ کیے, تو جو ڈرون کی اپنی رینج ہے بالفرض وہ 2000 کلومیٹر ہے, تو چونکہ وہ وہاں سے لانچ ہوا ہے تو پھر یہ ٹوٹل جو رینج ہے وہ 5000 کلومیٹر ہو جائے گی. تو وہ بہت بڑا ویپن ہے جو صرف چائنا نے بنایا ہے. تو ابھی ٹرکی نے, ابھی یہ کل کی بات ہے, ٹرکی نے وہ ڈرون بنایا ہے جو میزائل لانچ کر سکتا ہے,
یعنی ایئر ٹو ایئر میزائل جو لانچ کر سکتا ہے. یہ دنیا کا پہلا ڈرون ٹرکی نے بنایا. اور اس وقت یوکرین کی جنگ میں بھی ایک طرف ایرانین ڈرونز ہیں رشیا کے پاس, اور دوسری طرف ٹرکی کے ڈرونز ہیں, ان کا آپس میں وہاں پر جنگ جاری ہے. تو یہ اوورال یعنی دیکھیں تلواروں سے, بندوقوں سے, مشین گن سے آگے, تو یہ اس میں بھی ایک بہت بڑا تبدیلی ہے کہ ڈرونز کی طرف امریکہ خود اس بات کو مان رہا ہے. پینٹاگن لانچز 1 بلین پروگرام ٹو پروڈیوس 30,000 ون وے اٹیک ڈرونز. یہ مزید اب پیچھے سے پروڈیوس ہوں گے 2026 سے, یعنی اگلے مہینے سے مزید ڈیلیوری پیچھے سے شروع ہو جائے گی. یو ایس سیٹس اپ ون وے اٹیک ڈرونز اسکواڈرن ان دا مڈل ایسٹ آفٹر ریورس انجینئرنگ ایرانین ڈرونز. بہت بڑی خبر ہے, یعنی ایرانین ڈرونز کو بہرحال انہوں نے ریورس کیا ہے. تو دو انداز میں یہ بڑی خبر ہے, ایک یہ کہ ڈرون وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, دوسرا ایرانین ڈرونز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا جی, اس میں ہر ڈرون جو ہے اس کی قیمت رفلی $35,000 کے قریب ہے, اور یہ جو اوورال امریکن ویپن سسٹم ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت چیپ ہے. وہاں پر تو ایک جو اینٹی میزل وہ فائر کرتے ہیں وہی $50,000 کا ہے, اور جو وہ شپ سے فائر کرتے ہیں وہ $2 ملین کا ہے, تو یہاں پر $35,000 کا صرف ایک. اچھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا امریکہ کو حزب اللہ سے لڑتے ہوئے, ایران سے لڑتے ہوئے, وہ یہ تھا کہ یو ایس کے جو ویپن سسٹم ہے وہ تو بہت ایکسپینسو ہے, مور ایکسپینسو پریسیژن سسٹم, یعنی امریکہ کے پاس جو اٹیک کے لیے جیٹس یہ وہ بہت ایکسپینسو ہیں. پٹ آور فورسز ایٹ ڈس ایڈوانٹیج اگینسٹ چیپ سسٹم لائک دا ڈرونز بینگ یوزڈ بائی ایران. تو امریکہ اس جنگ میں ڈس ایڈوانٹیج پر چلا گیا تھا, کیونکہ ان کے جو حملے ہو رہے ہیں وہ بڑے ان کو ایکسپینسو ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ایران جو حملے کر رہا ہے وہ ڈرون سے کر رہا ہے جو کہ بہت چیپ ہے. تو امریکہ جب ڈس ایڈوانٹیج پر چلا گیا تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے ناؤ وی آر فلپنگ دا اسکرپٹ, اب ہم اس کو بالکل بدل رہے ہیں, ہم بھی اس سستے پریسیژن سسٹم کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں. دیر آر مینی اینڈ مور وڈ بی کمنگ, بہت سارے ہیں جو ہم نے ڈپلائی کر دیا ہیں, پیچھے سے اور آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرونز اس لیے بھی ڈپلائی کیے گئے ہیں ٹو سرپاس دا رسک آف فلائنگ پائلٹس ان ایرانین ایئر اسپیس, کہ امریکن یا اسرائیلی پائلٹس وہ ایرانین ایئر اسپیس میں فلائی نہ کر سکیں, اس کے لیے بھی ڈرونز ڈپلائی کیے گئے. یعنی وہ خود اس بات کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا خطرہ ہے, اس کا مطلب ان کے جہاز گرے ہیں. دیکھنا بہت بڑی یہ خبریں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیلی یا پائلٹ جو ہیں وہ ایرانی ایئر اسپیس میں فلائی نہیں کریں گے بلکہ ڈرونز لانچ کیے جائیں گے. تو اس بار جیٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن جو فرنٹ لائن ویپن وہ لے کر آئے ہیں وہ ڈرون ہے, یعنی جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا گیم اوور ہو چکا ہے. وہ فرنٹ لائن ویپن ان کے پاس کیا ہے, ڈرونز. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹس بھی ایرانی ایئر اسپیس میں فلائی نہ کریں, یہ رسک ہے کہ وہ وہاں پر جائیں گے تو ان کو گرایا جا سکتا ہے. ڈپلائنگ ڈرونز ان دا مڈل ایسٹ ٹرنز دا ٹیبل آن دا ایرانینز. امریکنز یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان ڈرونز کے بعد کہ ہم نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا ہے. ٹرنز دا ٹیبل آن ایرانینز, بالکل ہم نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے کائنڈ آف, یا ہم نے پاسا ان کے پر پلٹ دیا ہے, مطلب جو ان کو ایڈوانٹیج تھا وہ ڈس ایڈوانٹیج پر چلے گئے. ٹرنز دا ٹیبل آن ایرانینز. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کلر ڈرونز ہیں میسو نمبر کے, اور ایران ایکسپوز ہوا ہے آفٹر لوزنگ اٹس ایئر ڈیفنس ڈیورنگ دا ریسنٹ اٹیکس. ایران کا ایئر ڈیفنس ہمارے سامنے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ لائن آپ دیکھیے, امریکن آفیشلز deploying drones in the Middle East means that the game is over. دیکھیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ایران کا گیم اوور کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایران اور ہسٹری ہے, ایک سیولائزیشن ہے ایران, اور پیچھے سینکڑوں ہزاروں سال ہیں, ایک سیولائزیشن ہے, تو اس کا گیم اوور کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور کس ویپن کی بنیاد پر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, امپورٹنٹ بھی ہے لیکن انٹرسٹنگ بات زیادہ ہے. اسی ویپن کی بنیاد پر جو ایران نے بنایا ہوا ہے اس کی وہ ریورس انجینئرنگ کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا گیم اوور ہو چکا ہے. تو یہ یعنی پلان کر رہے ہیں کہ 10,000 5,000 8,000 ڈرونز جب ایران کے اوپر لانچ کیے جائیں گے. تو سارے یہ ڈرونز لانچ کیے جائیں گے تو اس میں سویلین کیجویلٹیز تو پھر بہت ہوں گی, ٹھیک ہے نا. سویلین کیجویلٹی ادھر سے سینکڑوں ہزاروں ڈرونز یہ فائر کر رہے ہیں ایران پر, تو ظاہر ہے ایران کے پاس یہ ایسا ایئر ڈیفنس نہیں ہے جو اتنے ڈرونز کو گرا سکے. امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس اور پورے ویسٹ کے پاس نہیں ہے, تو ایران کے پاس کہاں سے ہوگا بھائی؟ ایران کے پاس کہاں سے ہوگا جب ان کے پاس ہی نہیں ہے. تو ادھر جب ابھی یوکرین میں ان کا سارا ایئر ڈیفنس کام کر رہا ہے, لیکن
یہی ایران کے ڈرونز وہاں سے آتے ہیں اور وہ یہ ان کا ایئر ڈیفنس کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایران کے پاس تو ایسا کوئی ایئر ڈیفنس نہیں ہے کہ اتنے ڈرونز کو جب گرا سکے. اور ابھی اسرائیل نے ایک جو ایئر ڈیفنس بنایا ہے جو 30 دسمبر کو ڈپلائے ہوگا, لیزر بیم سسٹم, وہ بھی اینٹی ڈرون سسٹم ہے. ابھی ریسنٹلی ایران بھی ایک اینٹی ڈرون سسٹم جب وہ لے کر آیا, اور ابھی ریسنٹلی ٹرکی نے بھی ایک اینٹی ڈرون سسٹم جب وہ لانچ کیا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا ہے. تو یہ ایک پراپر ڈرونز کی لڑائی ہے. لیکن اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ ڈرونز جا رہے ہیں ایران میں, تو مطلب کیا اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران ہار جائے گا, ایران لڑ نہیں سکتا ہے, بٹ ڈرونز ہی جا رہے ہیں. تو اسی لیے ایران جو ہے وہ ہزاروں میزائل اس لیے ڈپلائے کر رہا ہے. شاید ان کو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس خطرے کا معلوم ہوگا, ان کی انٹیلیجنس سارا, اور چائنا رشیا بھی بتا رہے ہوں گے. تو ان کے سامنے یہ ہوگا کہ امریکہ کا نیا اور اسرائیل کا نیا پلان کیا ہے, یعنی فرنٹ لائن ویپن ڈرون ہے. تو ایران کے پاس بھی بہت ڈرونز ہیں, انہوں نے ایران ہی کا تو ریورس انجینئر کیا نا, تو ایران کے پاس بھی بہت ہیں, اور حزب اللہ کے پاس بھی ہیں, اور یمن کے پاس بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران ہزاروں میزائل بھی فائر کرے گا. وہ اس لیے فائر کیے جائیں گے تاکہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پہلے ہی اوور ویلم جب وہ کر لیا جائے. لیکن جنگ بہت خوفناک ہوگی. اور اب امریکہ کا یہ دعویٰ کہ بالکل ایرانیز ہار جائیں گے اور وہ سامنا نہیں کر سکیں گے, دعوے تو یہ پہلے بھی اسی نوعیت کے کر رہے تھے حملے سے پہلے, اور اوورآل جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ تھا. ایک ہوتا ہے نا, ایک بنا ہوتا ہے کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے ایران. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس جنگ سے پہلے تجزیے کیے جا رہے تھے کہ اسرائیل تو بہت طاقتور ہے, ایران تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایگزیجریٹڈ تھا. اور جنگ میں وہ ثابت ہوا کہ وہ صرف ایک ایگزیجریٹڈ اوپینین تھی کہ نہیں ایران تو کچھ بھی نہیں. اور بھائی ایران طاقتور تھا تو اس نے سامنا کیا ہے. یہ ٹھیک ہے اس نے جنگ میں اپنی صلاحیتیں دکھائی ہیں, لیکن اس کی صلاحیتیں پہلے بھی موجود تھی اور نظر آ رہی تھی, لیکن دیکھنے والے دیکھ نہیں رہے تھے. یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے نا, دکھانا کہ وہ تو بہت کمزور ہے, اس کو تو ہم یوں لپیٹ لیں گے. تو ایسا نہیں ہوا. تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گیم اوور ہے, تو پھر دیکھ لیں گے. ظاہر ہے ایران بھی اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے, رشیا اور چائنا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور برکس کے لیے ایران بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ جنگ بہت خوفناک ہوگی. اس لیے ایران نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہ ہو. لیکن اب یہ جنگ ان پر مسلط کی جا رہی ہے, جیسے فلسطینیوں پر جنگ مسلط ہے, جیسے لیبنیز پر ہے, جیسے شام پر مسلط کی جا رہی ہے. تو یہ ایرانینز پر بھی یہ جنگ مسلط ہے, اور یہ جنگ خوفناک بہت ہوگی. اچھا جی, اب آپ دیکھیے کہ 2 اسرائیلی فوجی جو زخمی ہوئے ان کنفرنٹیشن نیئر رفح. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے گن مین آیا ہے اور اس نے اٹیک کر دیا ہے. یہ وہی رفح ٹنل ہے جو انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے, جس میں 200 حماس فائٹرز کا دعویٰ ہے. تو وہیں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گن مین آیا ہے اور اس نے اٹیک کر دیا ہے. اب وہاں سے کوئی نکلا ہے نہیں نکلا, یہ سب اسرائیل کا دعویٰ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نتنیاہو نے اور ڈیفنس منسٹر اور انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے, اور ویو آف اٹیکس ان غزہ از اینٹیسپیٹڈ لیٹر, اور اگلے گھنٹوں کے اندر بہت بڑے حملے غزہ میں ہونے جا رہے ہیں. تو بنیادی بات وہی ہے جو اسرائیل کا ڈاکٹرائن ہے, جو اسرائیل نے اتنی بڑی نسل کشی کی ہے وہ یہاں پر ریکنسٹرکشن ہونے دے گا. وہ فلسطینیوں کو دوبارہ ایز اے قوم یہاں پر رہنے دے گا اپنی مرضی سے نہیں, کبھی بھی. وہ فورسفلی ہوگا جو بھی ہوگا. دیکھیں آپ سوچیں, ایک لیڈرشپ ہے, ایک ایول لیڈرشپ ہے جو شیطانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکی ہے, نسل کشی کر رہی ہے. وہ وہاں پر مطلب امن کے پھول کھلنے دیں گے؟ وہ ایک جس قوم کی نسل کشی کر رہے ہیں ان کو اپنے برابر لا کر بٹھائیں گے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہی اس ریجن کی خام خیالی ہے. ادھر شن بیت چیف کائرو پہنچا ہوا ہے, ادھر ایجپشین انٹیلیجنس چیف کو بہت چاہ چڑھا تھا اور وہ پہنچ گئے جناب علی تل اویو اور نتنیاہو کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا. مطلب یہ ان کی خام خیالی ہے. ظاہر ہے بڑے ملک ہیں, ان کے اپنے فیصلے ہیں, لیکن وہیں مصر میں تنقید ہو رہی ہے, وہیں مڈل ایسٹ کے باقی ایکسپرٹس, آپ الجزیرہ لکھ رہا ہے رپورٹس. تو یہ خام خیالی ہے اسرائیل کے ساتھ اس حسرت کو لے کر بیٹھے رہنا کہ سائنس ٹیکنالوجی ملے گی اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ریجن کو ہم چلائیں گے اور معاملات آگے بڑھیں گے. یہ نہ 100 سال میں ہو سکا ہے نہ آگے ہو سکے گا, اور اس شیطانیت کی اعلیٰ درجے پر فاز لیڈرشپ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک خام خیالی ہے. اور آپ دیکھیے کہ نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگ سویلین جو اس میں شہید ہو رہے ہیں. اچھا, ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ سیریا پر اسرائیل کیریز آؤٹ 3 ایئر اسٹرائکس ان کرین ان سیریا. سیریا پر انہوں نے جب اٹیک کر دیا ہے, اور اسرائیلی آکوپیشن ڈرون جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے بیت جین کے قریب جو ایریاز ہیں. 3 ایئر اسٹرائکس جو وہ 7 دوسرے ایریاز میں ہوئی ہیں. اچھا, رشیا کی بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. رشیا کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ملٹری بیسز ہیں سیریا میں ریمین آپریشنل, ہماری ایئر بیسز جو ہے ایکٹیو ہیں, آپریشنل ہیں. یہ کس کو میسج جو دیا جا رہا ہے؟ ادھر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, ساتھ رشیا کی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. اب دیکھنا غزہ میں جناب علی میس ویڈنگز ہوئی ہیں فلسطینی کپلز کی, ڈیفائز ڈسپیئر ان غزہ. یعنی
کافی ساری اجتماعی یعنی شادیاں، یعنی وہاں پر ایک بڑی اجتماعی شادی ہوئی، بہت سارے کپلز ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے، تو یہ غزہ میں شادی، اور ساتھ ہی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جرمنی جو ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ ایرو 3 میزائل سسٹم جو ہے اس میں کوپریشن انہوں نے لانچ کیا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، یہ سسٹم جرمنی میں ڈپلائی ہونے جا رہا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم۔ یہ اسرائیلی سسٹم جو ہے وہ جرمنی میں یعنی اسرائیل سے باہر ڈپلائی ہونے جا رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ رشیا کے خلاف۔ دا اسرائیلی سسٹم اور ریڈارز اور لانچرز اور ٹرینڈ پرسنل، یعنی اسرائیلی پرسنل بھی وہاں پر، اور پروٹیکٹیو آپریشن آن لمیٹڈ سکیل جو ہے یہ بالکل شروع کرنے جا رہا ہے، پھر اس سکیل کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ That is a response to the threat posed by Russia and is expected to give Germany for the very first time۔ رشیا کے جواب میں اسرائیل یہ سسٹم ان کو دے رہا ہے۔ The ability to detect the intercept جو ballistic missiles ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور $4.2 بلین کی یہ ڈیل ان کی آپس میں ہوئی ہے، اور اسرائیل سے باہر یہ فرسٹ ٹائم یہ سسٹم ڈپلائی ہونے جا رہا ہے۔ جرمن ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ جو یہ ایگریمنٹ ہے یہ ہمارا طے ہو چکا ہے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی پیچھے چونکہ یہ چل رہا تھا تو وہ کیوں اسرائیل کے خلاف جائیں گے؟ اس لیے تو جرمن چانسلر نے کہا کہ ہم اور اسرائیل ایک ہی سائڈ پر کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ رشیا کے خلاف یوکرین کو بھی اسرائیل دے رہا ہے اور اب جرمنی کو دینے جا رہا ہے، اور اپنا بہترین ایئر ڈیفینس سسٹم دینے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹلی یعنی رشیا کے خلاف، اور تائیوان کی بھی مدد کر رہا ہے اسرائیل۔ اچھا، اب ذرا جرمنی کی حالت دیکھیے، آخری رپورٹ ہے، اور جرمنی کی حالت یہ ہے کہ یورپ انجن ریڈی ٹو فیل، ڈرامیٹک ڈکلائن ان جرمنیز انڈسٹریل سیکٹر۔ جرمنی جو پیسہ مزید ادھر خرچ کر رہا ہے، وہ ڈرامیٹک ڈکلائن جب وہ دیکھا جا رہا ہے وہاں پر انڈسٹری کا، اور گورنمنٹ آف برلن جو ہے وہ گورنمنٹ آف برلن جو ہے وہ ڈیسائسولی ایکٹ نہیں کر رہی۔ جرمن بزنس انوائرمنٹ جو ہے بگیسٹ کرائسس فیس کر رہا ہے ہسٹری کا۔ تو بہرحال وہ مزید اسرائیل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی ٹاکس ہو رہی ہیں ود سعودی میڈیشن، ٹھیک ہے نا، پہلے قطر پھر ٹرکی، اب سعودی میڈیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ بالکل کابل رجیم جو ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے، ایک سینس لیس وہ یہ پالیسی لے کر چل رہے ہیں۔ ایک پیچھے ایک صدی ہے تباہی کی افغانستان میں، جنگ کے بعد جنگ، جنگ کے بعد جنگ، اب ان کو ری بلڈ کرنا تھا، اور یہ جنگ نہ چائنا افورڈ کرتا ہے، نہ سینٹرل ایشینز افورڈ کرتے ہیں، نہ ایران افورڈ کرتا ہے، نہ عربز افورڈ کرتے ہیں، نہ پاکستان افورڈ کرتا ہے، نہ رشیا افورڈ کرتا ہے۔ تو یہ جنگ تو بالکل سوٹ ہی نہیں کرتی ہے افغانستان کو۔ ابھی آپ دیکھیں نا، امریکہ بیس مانگ رہا ہے، تو آپ جتنا جنگ کو پھیلائیں گے باقی طاقتوں کو تو اور موقع ملے گا، اور کوئی بھی افغانستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، نہ ایران ہوگا، نہ گلف ہوگا، نہ چائنا ہوگا، نہ رشیا ہوگا، یہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا کو یہاں پر اسٹیبلٹی چاہیے، انسٹیبلٹی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کابل رجیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے۔ تو یہ ان کی ایک سینس لیس پالیسی ہے، اور یہ ان کی ایک تاریخ ہے یہ۔ لیکن ریاست کو بلڈ کرنا، ریاست کو چلانا، یہ بالکل ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے جس میں ہمیشہ یہ فیل ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی سینس لیس پالیسی نہیں بدلیں گے تو اس ریجن کا بھی نقصان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا بھی ہوگا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی وزڈم کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر سعودی میڈیشن میں بھی نہیں ہو رہا تو پھر پیچھے کوئی ملک رہ نہیں گیا۔ یہی ملک تھے، قطر تھا، ٹرکی تھا، اب آخر میں سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ کی میڈیشن میں بھی اگر یہ نہیں ہوتے تھے معاملات تو پھر معاملات ڈینجرس ہوں گے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔